मोहम्मद हुसैन नामी एक नौजवान है और उसे गोली मारी गई है रावलपिंडी में। और जीएचक्यू में मुबैना तौर पे ये दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। माल रोड पे ये मौजूद था। इसके पास एक हथियार भी था, एक पिस्टल। और जो पहले पुलिस का स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये एक छोटा मोटा मामला नहीं है। इसको बात को मेरे ख्याल में बहुत फैलाया जाएगा और उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पुलिस का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मोरखा 11 अगस्त 2026 को दिन के वक्त 11:15 पे यानी 11:15 सुबह माल रोड रावलपिंडी में मोहम्मद हुसैन नामी शख्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग कर दी। ये रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान का बयान है। फायरिंग के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग टीम का एक अहलकार जख्मी हो गया। अच्छा, ये पेट्रोलिंग टीम है और माल रोड बता रहे हैं। कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। वैसे एरिया तो वो एक ही है। तो अब ये एग्जैक्टली किस जगह पे हुआ, इसकी तो सीसीटीवी फुटेज आएगी तो पता चलेगा कि ये वाकया किस तरीके से हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए हमला आवर मोहम्मद हुसैन को जवाबी फायरिंग करके जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन के कब्जे से बरामद किए गए मोबाइल फोन और दीगर सामान से मजीद शवाहिद सामने आए हैं। दहशतगर्द मोहम्मद हुसैन का ताल्लुक एक मखसूस सियासी जमात से था, ये जनाब रावलपिंडी पुलिस ने कहा। अच्छा, इसके फौरी बाद होता क्या है कि बड़े पैमाने पे कुछ वीडियो सर्कुलेट करती हैं, कुछ तस्वीर सर्कुलेट करती हैं और उसमें दिखाया जाता है कि जो हमला आवर है इसके पास एक पिस्तौल मिला है और उसके अलावा इसके पास से एक झंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो बरामद हुआ है और एक मास्क के अंदर इसकी तस्वीर भी दिखाई गई। यानी इसकी कुछ वीडियोज हैं, कुछ तस्वीर है, सोशल मीडिया पे आपको पता है आजकल सारे लोग डालते हैं। तो उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा दहशतगर्द है, इसने माजी में गुलेल भी चलाई हुई है। ये गुलेल के साथ जो है वो पत्थर फेंक रहा था माजी में। और चंद ही मिनटों में इसकी सारी वीडियोस पुरानी जो है वो हासिल कर ली गई सोशल मीडिया से और वो चलाई गई। उसमें दिखाया गया कि ये एक जगह पे कहीं गुलेल चला रहा है, एक जगह पे कोई मास्क इसने पहना हुआ है। और जो सियासी जमातों के कारकुन वहां पे कारखानों मार्केट है वहां से ले लेते हैं जाके आंसू गैस से बचने के लिए, और पॉलिटिकल पार्टीज के पास भी ये होते हैं। तो पुलिस का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि पुलिस ये कह रही है कि इस तरीके से ये वकूआ हुआ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जीएचक्यू के अंदर दाखिल हो रहा था। ये मोहम्मद हुसैन है कौन, इसके बारे में किसी ने अभी तक पता नहीं किया। हमारे कुछ सहाफी दोस्त हैं, उनसे मैंने राब्ता किया और मैंने कहा जी फौरी तौर पे जो इसका बैकग्राउंड है वो चेक करें, इसका घर कहां पे है, ये रहता कहां पे है, क्योंकि इसको जोड़ा गया सुहेल अफरीदी के इलाके से और ये कहा गया कि ये सुहेल अफरीदी का ताल्लुक वाला आदमी है। बल्कि ये भी दावा किया गया कि ये सुहेल अफरीदी के साथ राब्ते में था और ये उन अकाउंटों से ट्वीट्स हुए जो अकाउंट पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ईमा के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे ट्वीट करते रहते हैं। अब जब इसके इलाके का हमने पता करवाया तो इसका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर के इलाके से और वजीर आला के इलाके से ही है। मलक दीन खेल एक एरिया है जो ऑपरेशन से मुतासरा इलाकों में से एक है। यानी ये आदमी और इसकी फैमिली जो मिलिट्री ऑपरेशन है उससे मुतासरा लोगों में से एक है। मलक दीन खेल के इलाके में अगर आप जाए ना तो वहां पे आपको हर 10 में से 9 या 10 बंदे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही मिलते हैं। वहां पे आपको 2 ही झंडे नजर आते हैं, एक पाकिस्तान का और एक तहरीक इंसाफ का। और ये वो इलाका है जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा दुकान पे बिकता है। नॉर्मली जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने झंडे मुफ्त देती हैं, लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा जो है वो दुकान पे बिकता है और लोग खरीद के अपने साथ रखते हैं। तो वाबस्तगी ऐसी जबरदस्त है पीटीआई के साथ। तो ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दीवाना था। ये नौजवान बहुत ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद करता है, हर तहरीक के अंदर जाता रहा। जैसे बाकी नौजवान अपनी वीडियोस लगाते हैं, ये भी अपनी वीडियोस लगाता रहा सोशल मीडिया पे। ये कोई ओहदे शोदे पे नहीं रहा। इसकी उम्र जो इसकी अब, क्योंकि वहां पे जो खैबर राइफल्स के हेड ने राब्ता किया, यानी जब ये बंदा वहां पे मारा गया इस्लामाबाद रावलपिंडी में, तो खैबर राइफल्स का जो हेड है उसने राब्ता किया इसके खानदान से और पूरी कौम के लोग इकट्ठे होकर जाकर उनसे मिले। अब उन्होंने जो मालूमात वो कौम के लोगों ने दी है वहां पे जाके खैबर राइफल के हेड को, या वहां जाके उन्होंने जो बताया और जो इलाके से मालूमात इकट्ठी हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूं। ये जो नौजवान है इसका एक भाई सरकारी मुलाजिम भी है, 2 भाई इसके जो है वो बैरून मुल्क भी रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसकी जो उम्र है वो गलत बताई गई है, उम्र 18-19 साल तक इसकी उम्र है, इससे बड़ी उम्र इसकी नहीं है, इसकी फैमिली ये बता रही है। कल सुबह 10-11 बजे तक, यानी जब ये इसको कत्ल किया गया इस्लामाबाद में, उससे एक दिन पहले सुबह 10-11 बजे तक ये अपने घर में मौजूद था वहां खैबर में। एक और चीज जो इसके बारे में बताई कि ये ज़हनी तौर पे बीमार था
اور ان لوگوں کا ایک پرابلم ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں، یعنی ان کی فیملی کے اندر یہ ایشو ہے کہ یہ سٹریس مینج نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے، جو لوگ سائیکالوجی کو جانتے ہیں یا جو سائیکیٹرسٹ ہیں ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. ان کا سٹریس مینجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے، یہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، بہت جلدی لڑ پڑتے ہیں. یہ گولی بھی چلائے تھے کچھ عرصہ پہلے. اس کا ایک اور کزن ہے، اس نے اپنے خاندان کے اندر ہی گولیاں چلا دی تھیں، اور یہ ماضی میں بھی اس کا کوئی ریکارڈ ایسا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ذہنی طور پہ یہ بہت کمزور تھا اور یہ ذہنی طور پہ ٹھیک بندہ نہیں تھا. یہ اس کی فیملی نے جا کر وہاں پہ بتایا، اور پی ٹی آئی کا یہ دیوانہ تھا. اب یہ بندہ راول پنڈی کیسے پہنچا؟ کیونکہ یہاں اس کے علاقے میں پستول کسی کے پاس ہونا کوئی عجیب بات نہیں، ہر ایک کے پاس ہی ہوتا ہے. یہ باڑہ کے قریب رہنے والے ہیں، تو وہاں پہ تو ساری دنیا پستول لینے جاتی ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ لکھیں باڑہ ویپنز تو آپ کو مارکیٹ کھل جائے گی، جو مرضی ان سے ویپن خریدتا رہے. وہاں سے نکالنا آپ کا اپنا کام ہے، کیونکہ باڑہ سے جب آپ نکلتے ہیں تو جگہ جگہ رستے میں ناکے ہوتے ہیں، اور راول پنڈی تک آپ ہتھیار لے کے پہنچ جائیں تو یہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے. لیکن یہ نوجوان کے پاس پستول کہاں سے آیا اس کے بارے میں ابھی کوئی پکی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن وہاں پہ کسی کے پاس پستول ہونا یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں ہے. وہاں باڑہ میں یا خیبر میں کسی کے پاس پستول ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہاں، یہ پستول لے کر یہاں پہ آ جانا یہ تھوڑی سی عجیب بات ہے. تو اب جو کچھ بھی ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتا چلے گا کہ وہاں پہ ہوا کیا. یہ کہاں داخل ہونا چاہ رہا تھا، پہلے گولی کس نے چلائی، واقعہ کیسے ہوا، کسی لڑائی کے نتیجے میں ہوا، یا یہ پلان کر کے گیا تھا اور اس نے اٹیک کر دیا ایک دم سیکورٹی فورسز کے اوپر. تو جو اصل بات ہے وہ تو بعد میں پتا چلے گی. اب یہ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر گیا، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیے گا. جو ابھی تک سورسز نے بتایا وہ یہی بتایا کہ یہ کسی پبلک ٹرانسپورٹ پہ گیا ہے، اس کے بعد اپنی کوئی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہے جس پہ بیٹھ کے یہ راول پنڈی تک جا سکے. تو یہ ہے ناظرین اب تک جو ہمیں صورتحال پتہ چلی ہے اس لڑکے کے بارے میں، محمد حسین کے بارے میں. پی ٹی آئی کا کارکن ہے، ذہنی طور پہ کمزور ہے، اور یہ سٹریس مینجمنٹ کے اس کے ایشوز ہیں جو ماضی میں بھی رہے، اور اس کے علاوہ اس کی اپنی فیملی کے اندر بھی اس قسم کے ایشوز ہوتے ہیں. دو بھائی اس کے بیرون ملک ہیں، اور پوری قوم نے جا کر باقاعدہ سرکار کو بتایا کہ جناب یہ ایسا نہیں. اب یہ کہا گیا کہ سہیل آفریدی سے یہ رابطے میں تھا. جب خبر دی گئی تو اس سے ایسا تاثر بنا کہ جیسے جب یہ گولی چلانے گیا جی ایچ کیو کے اوپر حملہ ہوا تو اس وقت سہیل آفریدی اس کو فون پہ انسٹرکشن دے رہے تھے کہ جناب اندر بڑھ جاؤ، جا کے مار دو ساروں کو، یہ کر دو وہ کر دو. ایسا نہیں ہے. جو ٹاؤٹس نے بیانیہ بنایا اس کو اس طریقے سے سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی گئی جیسے 9 مئی کو سنسنی خیز بنایا گیا تھا، اور ایک پورے فالس فلیگ آپریشن کو اٹھا کے ایک پولیٹیکل پارٹی کے کھاتے میں ڈال دیا تھا. یہ اسی طرح کی کاروائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سہیل آفریدی سے اس کا جو ایک رابطہ رجسٹرڈ ہوا وہ 2024 کی جنوری میں ہوا تھا. کہ جنوری 2024 میں اب تک کی اطلاع کے مطابق جو انفارمیشن باہر آئی، جنوری 2024 میں اس کا سہیل آفریدی سے رابطہ ہوا تھا الیکشن سے پہلے. اور الیکشن سے پہلے تمام لوگوں سے ہی رابطے کرتے رہتے ہیں، جو مرضی جس کو مرضی ٹیلی فون کر لیتا ہے. تو یہ کوئی عجیب یا چمبے کی بات نہیں ہوتی، یہ ہوتا رہتا ہے. بہرحال اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، لیکن اس کو ایسے پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے ایک دہشت گرد جماعت ہے، انہوں نے دہشت گرد بھجوا دیے اور انہوں نے قاتلانہ اور خودکش حملہ کروا دیا ہے. ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی ایک پرامن پولیٹیکل جماعت ہے، جس طرح باقی جماعتیں پولیٹیکل جماعتیں ہیں اور وہ پرامن احتجاج پہ بلیو کرتی ہیں، ایسے ہی پی ٹی آئی بھی کرتی ہے. پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی بات چیت ہے. پورے پاکستان میں یہ ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اور عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم ایک گملہ بھی نہیں توڑنا چاہتے، ہم کوئی چھوٹا سا نقصان بھی نہیں کرنا چاہتے، یہ ساری املاک ہماری اپنی ہے. یہ انسیڈنٹ کیسے ہوا، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ پولیس کے بیان سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کو منظر عام پہ لایا جائے، کیونکہ ہر فالس فلیگ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نہیں آتی. تو یہاں پہ سی سی ٹی وی آئے گی، کلیئر ہو جائے گا اس نے خود ہی حملہ کیا ہو پولیس پہ تو وہ بھی نظر آ جائے گا، کسی وجہ سے حملہ کیا ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا یا کوئی اور چیز ہوئی وہ بھی نظر آ، جو بھی ہوا نا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئے گی تو پتا چلے گا کہ ایکچولی یہ ہوا کیسے. ناظرین سہیل آفریدی نے ابھی تک لگ بھگ ان کے سٹیٹمنٹ کو کچھ 36-38 گھنٹے گزر گئے ہیں. انہوں نے ابھی تک نہ تو سیکٹر کمانڈر کا نام لیا کہ وہ کون سا سیکٹر کمانڈر تھا جس نے انہیں دھمکی لگائی، اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کو ایک سرکاری ملازم جو ہے، جو تنخواہ دار ملازم ہے، وہ دھمکی لگا رہا ہے کہ تم نے اگر لانگ مارچ کا اعلان کیا تو ہم تمہیں نااہل کر دیں گے. اس سیکٹر کمانڈر کا نام لینے کی جرت ابھی تک سہیل آفریدی صاحب نے نہیں کی. ان کو لینا چاہیے، اور نہ ہی انہوں نے کاروائی شروع کی ہے. تو پھر اگر وہ یہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے، یعنی تحریک چلانی ہے آصف منیر کے خلاف، نام سیکٹر کمانڈر کا نہیں لے سکتے، یہ بہت ضروری ہے. اگر تو انہوں نے اس سسٹم کو ٹیکل کرنا ہے تو عمران خان صاحب ایک بات کہتے تھے کہ جو تمہیں دھمکی دے واپس دھمکی دو اس کو، جو تمہیں ڈرائے اس کو ایکسپوز کرو. عمران خان صاحب یہ بار بار کہتے تھے. تو سہیل آفریدی صاحب کو کم سے کم یہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور ان کو ایک اجلاس بلانا چاہیے صوبائی اسمبلی کا، وہاں پہ قرارداد بھی آنی چاہیے، سیکٹر کمانڈر کو ایکسپوز کرنا چاہیے تاکہ آئندہ وہ ایسا نہ کر سکیں.
اب اگر وہ انہوں نے اس لیے نام لے لیا ہے کہ میں پہلے ہی نام لے لیتا ہوں, تھوڑا سا بتا دیتا ہوں, نام نہیں لیتا لیکن تھوڑی سی بات نکال دیتا ہوں تاکہ کل کو مجھے ہٹانے سے پہلے وہ 10 دفعہ سوچے کہ میں نے تو یہ بات کھول دی تھی, تو یہ اگر اس طرح انہوں نے استعمال کیا تو ایک الگ بات ہے. دیکھیں, سہیل آفریدی کو سیاسی شہید بننے کی بجائے جو ہے تحریک کے لیے اسٹریٹ موومنٹ چلانی چاہیے, جس کا عمران خان صاحب نے لگ بھگ 1 سال پہلے کہا تھا کہ یہ چلائی جائے. اب جب سہیل آفریدی نے یہ نام لیا تھا نا, اب مجھے وہاں پہ صحافیوں نے 1-2 چیزیں بتائیں. انہوں نے کہا اب سہیل آفریدی نے یہ نام لیا نا کہ سیکٹر کمانڈر نے مجھے دھمکی لگائی ہے, تو بعد میں پی ٹی آئی کے لوگ پیچھے آئے صحافیوں کے, اور انہوں نے بعد میں کہا, صفائیاں دیتے رہے کہ جناب یہ تو منہ سے نکل گئی بات, سلپ آف ٹنگ ہو گئی, ہم یہ بات کرنا نہیں چاہتے تھے, ہمارے منہ سے یہ بات نکل گئی. بھئی نکل گئی ہے تو اب اس کے اوپر پیرا دیں اور آپ بتائیں کہ کس نے کیا, کیوں کیا, کیسے کیا, کس وقت کیا, اور اس پہ قانونی کارروائی کون سی ہونی چاہیے. ایک اور چیز میں سہیل آفریدی صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, اور وہ اس بات پہ توجہ دیں. مجھے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں زیادہ لوگوں نے اور بار بار یہ باتیں بتائی ہیں, الگ الگ سورسز نے یہ باتیں بتائی ہیں کہ عبدالہادی عرف پتنگ اور ایک ہیں جناب نوید صاحب جو ان کے بھائی ہیں سہیل آفریدی کے, اور ایک ادریس صاحب ہے جو غالباً ان کے چچا ہیں. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ ابھی تحریک کا ٹائم ہے, آپ ان پہ نظر رکھیں, اور نہ صرف ان کے اوپر نظر رکھیں بلکہ آپ انہیں کنٹرول کریں. یہ لوگ لگاتار جو کر رہے ہیں وہ کوئی بھی پولیٹیکل آدمی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا, اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. یہ لوگ سہیل آفریدی کے رشتہ دار ہیں, عبدالہادی عرف پتنگ ہیں, ادریس نامی ہیں ان کے چچا ہے غالباً, پھر ایک ان کے بھائی بھی ہیں. تو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا انہیں, ان کا کریئر ابھی شروع ہوا ہے. عثمان بزدار کے رشتہ دار پاگل ہو گئے تھے, اندھا دھند وہ پیسہ بنانے کے چکر میں وہ عجیب طریقے سے لگ گئے تھے, لیکن اس وقت عمران خان صاحب باہر تھے, ہم نے اس کو رپورٹ کیا, انہوں نے ایکشن بھی لیا تھا. لیکن سہیل آفریدی صاحب کو یہ چیزیں خود ہی کرنی پڑیں گی, اس پہ وہ توجہ دیں, ورنہ ان کے لیے نا مستقبل میں بڑے مسائل ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کی بہنیں گئی تھیں ملنے کے لیے اپنے بھائی کو, آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی, ابھی تک تو ملاقات نہیں ہوئی, تو رات ہو گئی اب تو ایک مرتبہ پھر ملاقات نہیں ہوئی عمران خان صاحب کی ان کی بہنوں سے. ساری کوششیں کر کے انہوں نے دیکھ لی یہ قید تنہائی ختم نہیں ہو رہی, نہ ہی عدالت کوئی سہولت دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا, سارے اکٹھے ہوئے, پھر احتجاج کو کال آف کیا گیا جب عدالت نے ایک تاریخ دے دی کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ کیس لگا دیتے ہیں عمران خان صاحب کی ملاقات کے حوالے سے, قید تنہائی کے حوالے سے. تو معاملات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ساری کوششیں کر کے دیکھ لیتے ہیں, لیکن کیونکہ ایک شخص نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں نے ملاقات نہیں ہونے دینی, تو کوئی قانون, کوئی عدالت, کوئی ادارہ, کوئی پارلیمان, کوئی وزیر اعظم, کوئی کیبنٹ ممبر, کوئی عوامی احتجاج دباؤ, کوئی چیز جو ہے, کوئی لا بک وہ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی جو فرد واحد کا حکم ہے. اس کو ڈکٹیٹرشپ نہیں کہیں گے تو آپ کیا کہیں گے. ناظرین, 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنس کیا کہ پاکستانی نکلیں گے اور عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. اب یہ کیونکہ جشن کی رات ہوتی ہے, ویسے ہی پاکستانی نکلتے ہیں, تو پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے جتنے زیادہ نظر آئیں گے اتنا زیادہ پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کس شدت کے ساتھ شہروں میں نکلی ہے اور کس طریقے سے وہ احتجاج بھی کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب کے حق میں احتجاج بھی کر رہی ہے اور ساتھ میں اپنی جشن آزادی کو بھی سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو یہ 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو نکلنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے اناؤنسمنٹ کی ہے. ایک اور چیز ناظرین میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, یہ ادھر سلمان اکرم راجہ صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں, بڑے زبردست وکیل ہیں, بڑی شاندار ان کی وکالت ہے, بڑا لمبا ان کا کریئر ہے, اور لڑائی ان کی ہو رہی ہے مشال یوسفزئی سے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ کس لیول پہ کیا لڑائیاں چل رہی ہیں. انڈیا اسٹیبلشمنٹ نے عجیب و غریب قسم کے پاکستان میں کھیل کھیلے ہیں, عجیب و غریب صورتحال پاکستان میں رہتی ہے. یہ مشال یوسفزئی کا یا سلمان اکرم راجہ صاحب کا بنتا ہے ان کے ساتھ لڑنا, یا یہ لڑائی بنتی نہیں ہے؟ وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, وہ فیصلہ کریں. ماضی میں بھی انہیں کہا گیا فیصلہ کرو, وہ فیصلہ نہیں کر پائے. میرے خیال میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو شاید سیاست کی اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جتنا زیادہ آپ گنجائش نکالتے جاتے ہیں اتنا زیادہ آپ کے لیے پرابلم ہوتی جاتی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ دونوں آگے آمنے سامنے کھڑے ہوئے اور پاکستان کا میڈیا ان کو دکھا رہا ہے. آپ دونوں کی اوقات کا, دونوں کی حیثیت کا فرق چیک کریں, دونوں کی عمر کا اور تجربے کا فرق چیک کریں. ایک طرف کہاں پہ پاکستان کا شاندار وکیل, جس کا پاکستان میں آپ ٹاپ 10 وکلا کے اندر آپ نام لے سکتے ہیں, جس کا نام جو ہے وہ وکلا میں بھی شاندار ہے اور اس کی اپنی ایک کریکٹر بھی ہے, اور دوسری طرف ایک ایسی خاتون جنہیں ہم کل تک جانتے بھی نہیں تھے, اور ان کی کوئی سٹرگل بھی نہیں ہے, اور ان کے پیچھے کچھ ڈیپتھ بھی نہیں ہے. لیکن آپ غور کر لیں کہ چل کیا رہا ہے.
تو یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چیزیں بہت جلدی سیکھ لینی چاہیے تھیں. لاہور ٹاؤن شپ میں ناظرین ایک واقعہ ہوا, 2 خواتین کو پکڑ کے لایا گیا چوری کے الزام میں. دونوں خواتین کی ویڈیو بھی ہے, وہ ٹھیک تھیں. پھر پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا, تھانے میں دونوں مر گئیں. اور پھر پولیس نے کیا کہ بھاری نفری کے ساتھ ان کو ان کے آبائی علاقے میں پہنچا کے دفنا دیا زبردستی. اور پولیس نے کہا کہ بالکل کسی کی آواز باہر نہ نکلے. پولیس نے جس طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا وہ طریقہ ہی بہت عجیب و غریب تھا. اس سے پہلے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ اسحاق ڈار کے خاندان نے ریپ کروایا لاہور کے اندر. اسحاق ڈار کی فیملی نے 2 غیر ملکی خواتین کے ساتھ یہاں پہ لاہور کے اندر ریپ کروایا تھا ان کے نواسے نے. اور وہ بڑا خوفناک ایک کیس تھا اور بڑی زیادتی ہوئی اس کیس کے اندر. تو ایک تو یہ کیس آپ کو یاد ہوگا. ابھی یہ 2 خواتین ہیں, یہ تھانے میں جاتی ہیں, پتہ نہیں ان کے ساتھ تھانے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ دونوں مر گئیں. اور دونوں کے بارے میں کہا گیا دونوں ہارٹ اٹیک سے مر گئیں, اور دونوں نوجوان خواتین تھیں, دونوں چوری کا الزام تھا. دونوں ایک ساتھ ہارٹ اٹیک سے کیسے مر گئیں؟ وہاں کیا ہوا ایسا تھانے میں؟ کس نے کچھ کیا یا کون تھا وہاں پہ؟ کیا کوئی بااثر آدمی تھا؟ کیا دیکھ لیا تھا ان خواتین نے یا کیا ان کے ساتھ کیا گیا تھا کہ پھر وہ زندہ نہیں رہ پائیں دونوں؟ اب پوسٹ مارٹم کروانے کے لیے آرڈر دیا گیا. اب دیکھتے ہیں, ان کو زبردستی دفنایا گیا ہے, دوبارہ ان کو نکالا جائے گا, پوسٹ مارٹم کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا ان خواتین کے ساتھ ہوا کیا. دیکھیں, خواتین کو ٹک ٹاکر نے کہا تھا کہ یہ میری ریڈ لائن ہے, لیکن آپ غور کریں کہ ریڈ لائن نہیں ہے. صوبائی وزیر اطلاعات جو ہے وہ لگاتار 9 مہینوں سے عدالت اسے بلا رہی, 9 یا 11 مہینے ہو گئے عدالت اس کو بلا رہی ہے کہ آؤ اور آ کر سٹیٹمنٹ دو فلک جاوید کے خلاف, جو بھی آپ کا کیس ہے آ کر پیش ہو جاؤ یہاں پہ. وہ لگاتار 8-9 مہینوں سے یا 11 مہینے تھے یا 9 مہینے تھے, وہ لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نہیں آ سکتی, میری جان کو خطرہ ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک صوبائی وزیر ہے, صوبائی دارالحکومت میں ایک عدالت میں پیش ہونا ہے اور وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے. یہی صوبائی وزیر سڑکوں پہ جو ہے وہ گالم گلوچ کرتی پھرتی تھی, کبھی پولیس کو دھکے, کبھی ادھر لڑائیاں کبھی ادھر لڑائیاں, تب تو جان کو خطرہ نہیں تھا. آج اقتدار میں ہے, آج خواتین ان کی ریڈ لائن ہے اور جان کو خطرہ, ایک عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی. آپ اندازہ کریں عام خواتین کی کیا حالت ہوگی اس صوبے کے اندر, جب ایک جو ہے پروونشل منسٹر جس کے بعد بہت سیکیورٹی ہوتی ہے, جس کے بعد اقتدار ہے, وہ اپنے آپ جعلی صحیح لیکن ہے تو نہیں, اقتدار تو ہے نا, جعلی اقتدار کے باوجود وہ عدالت میں پیش نہیں ہو سکتی کہ میری جان کو وہاں پہ خطرہ ہے. اندازہ کریں آپ, یہ ہے رول آف لا, یہ ہے صورتحال پنجاب کے اندر. اور ہم سارے یہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں, 2 خواتین کے ساتھ پہلے کیا ہوا, 2 خواتین کے ساتھ اب کیا ہوا, لگاتار یہ واقعات ہو رہے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے. زرداری کو قائل کر دیا گیا ناظرین, آصف علی زرداری نے سمریوں کے اوپر دستخط کر دیے, نئے ججز بھی آ گئے, سب کو مبارک ہو. جمہوریت جو ہے وہ آگے بڑھ گئی ہے, جو پینڈنگ معاملات تھے پہلے والے وہ بھی سارے حل ہو گئے ہیں. تو زرداری صاحب کو پیغام پہنچایا گیا. کیا پیغام پہنچایا گیا زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا.